बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। खबरें बहुत सारी हैं। आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत थी, उसमें एक बार फिर जो है काजी फायद ईसा साहब जो है वो फ्रंट फुट पर दिखाई दिए। परेशानी थी, उनकी तबीयत में भी कह लें कि परेशानी है जब से ये मखसूस नशिस्तों का केस है, और उनके चेहरे के ऊपर भी परेशानी के आसार है वो दिखाई देते हैं। मामला कुछ और है, वो तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। जो दीगर उनके कोलीग्स हैं वो शायद ऐसा नहीं है कि फायद से सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि वो जिस तरह के सवालात कर रहे हैं, जिस तरह के पॉइंट्स उठा रहे हैं, जिस तरह के नुकात जो हैं वो साइड पे कर रहे हैं या उनको डिस्कस करते हैं, तो वो परेशानी का सबब बने हुए हैं काजी फायद साहब के लिए। इसी तरह आज उनके ये रिमार्क से भी वो नजर आया कि जिस तरह वो घबराए से हैं, उलझन का शिकार हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है, वो क्योंकि बहुत लंबी समाअत थी, आपको पता है कि इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे वो घबराए से या उलझन का शिकार दिखाई दी वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की जो वर्किंग कमेटी है उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया और इमरान खान की जो गिरफ्तारी है इसको बेबुनियाद और सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। इसके ऊपर रद्दअमल एक तो हम लोकल देख रहे हैं ना, आलमी यानी कि रद्दअमल भी है। एक तो मीडिया ने भी इसको डिस्कस किया सारी चीज़ों को, और पाकिस्तानी मीडिया तो आपको पता है बिल्कुल ही खामोश है। उसके नज़दीक तो ये कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और ये इसको थोड़ा सा गुफ्तगू का मरकज़ बनाएंगे। और उसके बाद जो भारतीय पार्लियामेंट जिसे लोकसभा भी कहते हैं हम, वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पंजाबी चित या पाकिस्तान दे विच असीं हमसायां दे या इधर उधर नज़र रखना बड़ी एक मुश्किल कौमी साडा है, लेकिन हमसाये ममालिक में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वो भी आपके सामने डिस्कस रखूँगा। जिस तरह वहाँ पे हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना है अपोजिशन से, इसी जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत को, तो दोनों मुश्तरका एक कॉल चल रहा है या मुश्तरका एक पॉइंट है। दोनों ममालिक की जो हुकूमतें हैं उनको अपोजिशन की जानिब से ये एक तरह का कहना है कि आप जो है एक रवैये का या एक सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिसको हम लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज करके, या एक पॉइंट जो है वो सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। एक चीज़ जो है वो हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है भारत में हिंदुस्तान के अंदर वो इतना मंजर आम पे नहीं है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नामजदगी हुई है, दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नामजदगी, इसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा कि क्या वजूहात है, किस तरह चीज़ों को इग्नोर किया गया, इंसाफ का बोलबाला किस तरह हमने करना था लेकिन बदकिस्मती से क्या हो गया। अच्छा, ये बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। थोड़ा सा पॉइंट से समाअत बहुत लंबी है, मैं एक पॉइंट यहाँ पे आगाज करता हूँ कि असल जो चीज़ है इसमें डिबेट वाली, कि आपको पता है कि सारे पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इनके टिकट्स जो हैं वो नहीं लिए गए थे। 13 जनवरी का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी रोशनी में, उस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि पीटीआई जो है वो अभी सहल नहीं रही कि उनके पास जो है सिंबल दिया जाए, पार्टी सिंबल हो उनके पास। तो फिर जो पीटीआई के लोग थे उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया गया। अच्छा, उन आज़ाद उम्मीदवार, अब जब से ये समाअत हुई है तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो एक ही पॉइंट उठाते हैं कि आज ये सारा कुछ जिस दुराहे पे हम लोग खड़े हैं, जिस दुराहे पे आ गए हैं, ये क्यों हुआ, इसकी बुनियादी जड़ क्या थी। वो ये थी कि 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया, फैसला दिया था। अच्छा जी, अब डिस्कस ये आती है कि मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई ने क्लेम किया हुआ और इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये सब आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सवाल करते हैं आज की समाअत में, फिर उन्होंने एक जो पॉइंट उठाया हुआ है जस्टिस मुनीब अख्तर ने, वो उस पॉइंट से नहीं हट रहे कि भाई ये आज़ाद उम्मीदवार कैसे, यानी कि ये पीटीआई के लोग कैसे आज़ाद उम्मीदवार बने कैसे। अब इस पे वो पॉइंट पे रहते हैं कि बताया जाए कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज्यादा है। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवार इतनी ज्यादा तादाद में आए कैसे, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार बनाए, ये दूसरा सवाल किया उन्होंने। फिर कहा मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी नहीं, इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे, क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे। उन्होंने कहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है कि हम लोग ठीक करते फिरें, यानी कि, लेकिन असल जो जड़ है, यानी कि सवाल उन्होंने बेसिक उठाया कि असल जिन्होंने ये गलती की, जिन्होंने ये चीज किया, उनके खिलाफ क्या किया जाए, कि उनसे किस तरह डील किया जाए कि इस गलती का अजाला किया जाए, और जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी गलती अजाला किया जाए, उनके नुकसान का। अच्छा जी, उसके बाद फौरन काजी फायद साहब, आपको पता है वो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं।
ڈان نیوز نے لکھا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو ریسکیو کرتے ہیں. تو انہوں نے اب جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا کسی فریق نے یہ کہا ہے کہ نشستیں خالی رہیں گی؟ ہر فریق کہتا ہے کہ نشستیں ہمیں دی جائیں. جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آئی نہیں, اس پر کیوں ٹائم لگا رہے ہیں؟ جو اٹارنی جنرل نے کہا جی فیصل صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں نشستیں نہیں دینی تو اس کو خالی چھوڑ دیں. اچھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ بھی سماعت میں کہا تھا کہ آئین بہت سادہ ہے, واضح ہے, سمپل سی بات ہے, آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ نہیں آتی. تو اس پہ پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی فائز عیسیٰ جیسا دماغ ہوتا اور ہمیں آئین بالکل سمجھ جاتا. ہمیں تو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح کے رولے پڑے ہوئے ہیں اس آئین میں, کیا کیا اس میں جھول ہے. تو وہ انہوں نے کہا تھا, آج انہوں نے وہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھا فائز عیسیٰ صاحب نے. آج انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا کہ میں اتنا ذہین ہوں یا میرے پاس وہ دماغ نہیں ہے, یعنی کہ انہوں نے آج منصور علی شاہ صاحب کو انڈائریکٹ جو ہے وہ جواب دیا ہے اس بات کا. خیر اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اچھا, اس میں ایک چیز تھی کہ پھر اس میں جس میں منصور علی شاہ نے ایک سوال کیا کہ منصور علی شاہ صاحب ان دنوں پورا چیلا لے رہے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کا. ان کو پتا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو سوئی ہے کہاں پہ اٹکی ہوئی ہے, تو وہ اس کو ٹچ کرتے رہتے ہیں, مزہ لیتے ہیں اس کا پورا. اچھا, انہوں نے سوال کیا کہ پارلیمانی پارٹی کی مثال غیر متعلقہ ہے, اس سے کہاں سے یعنی کہ ملتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے ذکر ہے آئین کے اندر یا پارلیمان کے اندر. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر صرف آرٹیکل 63 میں اے میں ہے. آرٹیکل 63 کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمانی پارٹی موجود ہو. اتنی بڑی آزاد امیدواروں کی تعداد کو کیسے دیکھا جائے, اس کا جواب دوں گا. اچھا, اس بات پہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب میدان میں آ جاتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑتے جہاں پہ وہ الیکشن کمیشن کے لیے یا اٹارنی جنرل کو ریسکیو کرنے کے لیے یا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ یا کوئی نقطہ اٹھاتے ہیں, سوال بھی اٹھا دیتے ہیں. بعد جب وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر اپنا سوال اٹھا دیتے ہیں. اچھا, اس بات پر انہوں نے بتایا کہ فائز نے کہا کہ اس بات پر کیوں اتنا وقت لگایا جا رہا ہے کہ سیٹیں خالی رکھی جائیں. کوئی نہیں چاہتا کہ سیٹیں خالی رکھی جائیں. جس کو جتنی سیٹیں ملیں انہیں اتنی مخصوص نشستیں مل جائیں. کسی کو کتنی سیٹیں ملیں یہ جاننا ہمارا کام نہیں ہے. یعنی انہوں نے کہا جی وہ سوال کون کر رہا ہے, جیسے منصور علی شاہ جواب دینا تھا, اٹارنی جنرل نے انہوں نے اپنا سا کہا جی میں اس کا جواب دوں گا دیکھ کر. تو فائز عیسیٰ صاحب نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے بھائی, کیوں کرنے, ٹائم کیوں ضائع کرے, وقت کیوں ضائع کرے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. کتنی الیکشن کمیشن کا انہوں نے جتنی سیٹیں بظاہر دینی تھی وہ دے دی. اچھا, جب یہ بات آتا ہے تو آگے جواب دیتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب, وہ کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار کسی پارٹی میں شامل ہو تو مخصوص پارلیمانی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. اچھا, جیسے جمال مندوخیل بھی آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ پارلیمان کے اندر فیصلے سیاسی جماعت پارلیمانی پارٹی کے آزاد امیدوار کی شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعت نے کم از کم ایک نشست جیتی ہو. اور اٹارنی جنرل منصور عباس نے کہا کہ آزاد امیدوار پارلیمانی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے. پارلیمانی پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعت نے کم از کم ایک نشست جیتی ہو. یعنی کہ یہ انہوں نے منصور عباس صاحب نے کہا. اچھا, اب جو گیم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب اس پوائنٹ کو, اس نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا چیز. اچھا جی, یہاں پہ آ کے الیکشن کمیشن پھنس جاتا ہے اور اس کو پھر ریسکیو کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. ریسکیو کون کرتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو پوائنٹ ہے جو ایک کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جائے پتلی گلی سے الیکشن کمیشن کو. اچھا جی, سوال میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں سے الیکشن کمیشن کا وکیل جو ہے وہ قابو آتا ہے. منصور علی شاہ صاحب سوال کرتے ہیں کیا الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت تسلیم کیا. آگے اٹارنی جنرل صاحب جو ہے منصور عباس صاحب جواب دیا کہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت قرار دینا میرے علم میں نہیں ہے. یار مذاق چیک کریں کتنا بڑا بھاگنے کی کوشش, فرار کی کوشش وہاں سے اختیار کی جاتی ہے کہ مجھے نہیں پتا. جی آپ کو سارا پتا کہ اس نے یہ ڈکلیریشن جمع کرایا, اس نے یہ کر دیا, 2018 کا آپ کو پتا چل گیا, 2024 کے پتا چل گیا, آپ کو سارے معاملہ کے پی کے الیکشن کی ساری ڈیٹیل آ گئی. آپ کے پاس یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس کو سنی اتحاد کو پارلیمانی جماعت تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا, ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. آگے چلتے کہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, جب انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے. جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا اس وقت سنی اتحاد پارلیمانی جماعت ہے یا نہیں. سمپل سی بات ہے, یہ ہمیں بتا دیا جائے. ایک جماعت کے پارلیمانی پارٹی حیثیت تسلیم کیے جانے سے کیسے کسے فرق نہیں پڑے گا. چیف جسٹس پاکستان فوراً میدان میں آتے ہیں, موقع نہیں چھوڑتے, کہتے ہیں جی جیسے فائدہ سوال کیا اس بات کا فرق کیا پڑے گا کہ پارلیمانی جماعت ہے یا نہیں. یعنی کہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو گیم الٹ چکی ہے, ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا تھا. اسی الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی, اور جو پارلیمانی پارٹی ہوگی اس کے پاس مخصوص نشستیں ہوں گی. سمپل سا کوشچن تھا جس کو پھر راہ فرار کی کوشش. اگر اٹارنی جنرل وہاں پہ تسلیم کر لیتے اسی وقت ہی کہ جی وہ پارلیمانی پارٹی ہے, ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا, ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا, تو پھر بات ہی ختم ہو جانی تھی.
اس لیے انہوں نے کہا جی مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا یا ان کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا. اب جب یہ معاملہ دیکھا کہ یہاں پہ تو گیم الٹ گئی, پھر یہاں پہ فائز عیسیٰ صاحب آ جاتے ہیں. فائز عیسیٰ صاحب پھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پارلیمانی پارٹی ہے. یعنی عائشہ ملک صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں نہیں جناب اس سے فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی وجہ سے. اچھا اٹارنی جنرل منصور کے ذات امیدوار پارلیمانی پارٹی نہیں بنا سکتے, ذات جیسے پارلیمانی, یہ وہ سمپل سی بات ہے کہ ذات امیدوار تو نہیں بنا سکتے, انہیں کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا, وہ پارٹی جو ہے پھر وہ پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے. جیسے منصور علی شاہ نے سوال کیا کیا ایسا نوٹیفیکیشن ہے جس میں کسی پارٹی کو کہا گیا ہو کہ وہ پارلیمانی پارٹی ہے, ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ریکارڈ پر موجود ہے, ایسا نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ پھر یعنی کہ جیسے وہی بات پارلیمانی پارٹی گیم یہاں پہ آ کے اٹک گئی ہے. پوائنٹ یہ نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن ہے, یعنی پی ٹی آئی نے تو بتایا کہ ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہے, کہ جس دن یہ نوٹیفیکیشن تسلیم کر لیا گیا کہ پارلیمانی پارٹی سنی اتحاد کونسل ہے, اس دن یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ ایک پارلیمانی پارٹی کو سیٹس ملنی ہے, سنی اتحاد کونسل خود کہہ چکی ہے. اچھا پھر عائشہ ملک نے یہ سوال کیا کہ نوٹیفیکیشن کہاں ہے, تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا اگر نوٹیفیکیشن کیا بھی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس بات کے اوپر دوبارہ ریسکیو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو نکل جائے کہ کوئی اثر نہیں ہے جی نوٹیفیکیشن, کیونکہ دلائل جو پہلے دیے جا چکے ہیں سماعتوں میں کہ پارلیمانی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو مخصوص نشستیں الاٹ ہوتی ہیں, وہ مخصوص نشستیں انہیں کو ملتی ہیں, ٹھیک ہے, پارلیمانی پارٹی میں. تو اب یہ وہ ساری گیم تھی, اور انہوں نے کہا کہ عائشہ ملک صاحبہ نے کہ ایسا, پھر وہ کہتی ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. چیف جسٹس نے کہا کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا, انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوگا, پارلیمانی پارٹی کی اسمبلی میں موجودگی ہوتی ہے, کیوں اثر نہیں پڑے گا. یعنی کہ بڑی گیم ہے. فائز صاحب پوری کوشش کرتے ہیں نکلنے کی. آپ کی ساری تھوڑے پوائنٹ جو تھے کہ ایک پوائنٹ جو نقطہ 2 پوائنٹ ہے, ایک یہ منیب اختر صاحب نے جو اٹھایا کہ آزاد امیدوار بنے کیسے, ان کو کیسے ڈکلیئر کیا گیا, وجوہات کیا تھی. جیسے اطہر من اللہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی, اس غلط تشریح کا خمیازہ جو ہے ایک سیاسی جماعت بھگت رہی ہے, اور جنہوں نے یہ غلط تشریح کیا ان کا محاسبہ کون کرے گا. اس کے بعد پھر آج کا ایک پوائنٹ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا تو نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, پارلیمانی پارٹی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تو پھر جو سیٹس ہیں وہ بھی سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی. اب نوٹیفیکیشن وہ الیکشن کمیشن کر چکا ہے, یہاں پہ آگے پھنس چکا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بار بار ریسکیو کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے, اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ ہفتے تک جو ہے اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا یہ تو آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں جی. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایک ورکنگ گروپ ہے, انہوں نے یعنی کہ عمران خان کی قید کے حوالے سے یا عمران خان کو جو سزائیں دی گئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے رد عمل دیا, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جس انداز میں قید میں رکھا گیا ہے یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ اس عمل کا مناسب دعویٰ یہ ہوگا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور عالمی قانون کے مطابق ہرجانے کا حق دیا جائے. یہ بیان یعنی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف سیاسی کارروائیاں کی گئی, انسانی حقوق کی یو این او کا جو ہے نا یہ ایک کہہ رہے کہ ورکنگ گروپ ہے, انہوں نے یہ اپنی ایک فیصلہ دیا, یہ اپنی قرارداد جو ہے یہ ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے, یہ اپنا ایک بیان دیا انہوں نے کہ عمران خان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے, سیاسی انتقامی کارروائیاں, یعنی کہ پوری دنیا میں اب آرٹیکل شائع ہوئے ہیں اور کوئی انٹرنیشنل میڈیا ایسا نہیں ہے جس نے اس خبر کو سرخیوں میں نہ لایا, یعنی کہ اس کو شاید سرخی نہ بنایا ہو اور اس کو کوریج نہ دی, لیکن صرف ایک صرف پورے پاکستان کا ایک یونیک آئیڈیل جو میڈیا ہے انہوں نے اس خبر کو پنجابی کے اندر ہوا تک نہ لگن دیتی, یعنی کہ ہوا نہیں لگن دیتی کہ نکل جاؤ سائڈ پہ ہو گئے ادھر ادھر, ٹھیک ہے, کہ اس خبر کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا, لفٹ ہی نہیں کرائی. پاکستانی میڈیا کے لیے نو لفٹ, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ آزاد ہیں, آپ لوگ تو کسی اور ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا سارا اس اوپر کھیل رہا ہے. اچھا یہ تو انہوں نے ایک یو این او کی رپورٹ تھی انسانی حقوق کا جو ورکنگ گروپ ہے کہ عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں, ان کو جیل میں رکھا گیا, ان کو غیر مناسب اور غیر اخلاقی طریقے سے گرفتار کیا گیا. ایک سابق وزیر اعظم پاکستان ہے اور اس وقت جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ بھی غیر انسانی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کا بہترین ایک ہی ازالہ ہے کہ اس کو فوری عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کی خلاف جو ان کی یعنی کہ خلاف ورزی کی گئی ہے اس کا ہرجانہ جو ہے اس کا حق دیا جائے عمران خان کو. اچھا اس کے بعد امریکہ بہادر بھی آ جاتا ہے جی. امریکہ بہادر ہمیں آگے بتاتا ہے جی, وہ اپنا بھی رد عمل دیتا ہے کہ پاکستان کے پی ٹی اے بانی پی ٹی اے کے معاملے پر میک اپ, یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. انہوں نے کہا اقوام متحدہ کی اپنی رائے ہے وہ خود ہی وضاحت اس کی کر سکتے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ امریکی کانگریس میں بھی ایک قرارداد جو ہے وہ بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکی ہے عمران خان کے حق میں, پی ٹی اے کے حق میں, تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس پہ بات نہیں کر سکتے, کانگریس امریکی حکومت کی علیحدہ شاخ ہے اور اس قانون سازی پر بھی بات نہیں کرتے, یعنی کہ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی رائے جدا کیا اور اپنی کانگریس سے بھی. تو یہ آج کی اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے اون چودھری صاحب کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا
اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ تھی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, عادل نذیر تارڑ نے بھی پریس کانفرنس کی, غصے کا اظہار کیا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ غلط کیا جا رہا. پاکستانی میڈیا نے فل کوریج دی اس کو, عادل نذیر تارڑ کو اور اون چودھری کو, لیکن پاکستان میڈیا نے یو این او کی رپورٹ کو بالکل کوریج نہیں دی. ان کے لیے یہ غیر مناسب تھا کہ وہ دنیا کے ایجنڈے نوں ساڈے ملک سے ڈسکس کرتے پھر ساڈے کو اپنے بڑے مسائل ہے, سانوں پتہ ہے اسی آزاد میڈیا میں کس طرح ملک میں چلانا ہے. یہ یعنی کہ رپورٹ تھی. اب تو انٹرنیشنل پریشر بھی آنا شروع ہو چکا ہے اور امریکہ نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا ہم لوگ بات نہیں کر سکتے, اقوام متحدہ اپنی وزارت خود دے سکتا ہے. امریکی کانگریس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کی ایک شاخ ہے گورنمنٹ کی امریکی کی, تو ہم اس کے اوپر بھی رائے نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا پاکستان قانونی معاملات میں ہم لوگ داخلہ نہیں کر سکتے. یہ یعنی کہ عمران خان کے لیے آج پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ایک چیزیں آ رہی ہیں سامنے, اب لوگ بات کر رہے ہیں, آوازیں اٹھا رہے ہیں. اچھا یہ تو ساری صورتحال یعنی کہ آربیٹری ڈیٹینشن گروپ ہے ورکنگ گروپ کا, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی رپورٹ جو ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. آپ کو پتہ ہے بھارتی لوک سبھا, بھارتی جو نئی پارلیمنٹ بنی ہے لوک سبھا جنہیں ہم کہتے ہیں, وہاں پہ راہل گاندھی ان کی تقریر جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے, بہت زیادہ چرچا ہے, بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جس میں مودی کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں. یہ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تقریباً پونے 2 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی ان کی جو اسپیچ تھی بحیثیت اپوزیشن لیڈر انڈین. تاہم کچھ پوائنٹس چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے دیگر جو مذاہب ہیں ان کے حوالے دیے کہ مودی صاحب جو ہیں ہندتوا کا فروغ کرتے ہیں اور دیگر مذاہب کو شدت پسند ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے آئینہ دکھایا اور اس میں انہوں نے جب تقریر کی تو سب سے پہلے آغاز جو کیا وہ اسلام سے کیا, اور انہوں نے کہا کہ اسلام بھی جو ہے وہ تو ہاتھ اٹھا کر امن کا درس دیتا ہے, وہ دوسروں کی بھلائی مانگتا ہے, تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں. اور قرآن پاک کا ذکر کیا راہل گاندھی نے, اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا. ساتھ میں جب انہوں نے ذکر کیا تو یعنی کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بولا پروفٹ پیس بی اپون ہم, اس کا ان کا یعنی کہ بولا. پھر ایک ان کے پاس ایک پوسٹر تھا, یہ آپ کیسے کے پلے کارڈ تھا, وہ اٹھایا کہ جس میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا مانگی جا رہی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے خالی ہاتھ ہیں, مسلمان بھی خالی ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہے, تو آپ لوگ کس طرح ان کو تنقید کرتے ہیں. پھر انہوں نے بابا گرو نانک کا ذکر کیا, ان کا جو تعلیمات تھیں ان کا ذکر کیا. یعنی کہ انہوں نے جو ایک طرح کہ اسلام جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ کسی کو ڈراؤ مت, یعنی کہ کسی کے اوپر ظلم مت کرو, ڈرو بھی نہ اور ظلم کو برداشت بھی نہ کرو. یعنی کہ نا انہوں نے کہا کہ ڈرو بھی نہ اور ڈراؤ بھی نہ. اور اسی طرح انہوں نے سکھ مذہب کا ذکر کیا کہ ان کا وہ بھی ان کے جو روحانی پیشوا ہے وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں. عیسائیت کا تھا, کرسچینٹی کا, ان کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ یہی سارے درس دیتے ہیں, لیکن جو اپنا ان کے جو ان کے ہندو پیشوا یا ان کے بھگوان ہیں جو ان کے اپنا ان کی روحانی یعنی کہ, تو انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا اپنے جو روحانی پہ ان کے ہیں سلسلہ سے. میں کہہ رہا ہوں شیو جی کا ان کا نام لیا انہوں نے, اور دیگر ان کا جو عقائد ہیں اپنے مذہب کے مطابق ان کے انہوں نے نام لیے اپنے بھگوانوں کے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تو یہی درس دیا ہے کہ نہ کسی کے اوپر تشدد کرو, نہ کسی کو ڈراؤ, نہ ڈرو نہ ڈراؤ. تو مودی جی جو ہے یہ پتہ نہیں کون سا ہندتوا لے کے آ گئے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں. پھر مودی صاحب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ پھر بات کرتے ہیں کہ یہ میرے اوپر نہیں پورے ہندوؤں کے اوپر تنقید ہے, پورے ہندو سماج کے اوپر تنقید ہے. وہ بیٹھ جاتے ہیں یہ بات کر کے. راہل گاندھی پھر شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ مودی جی اپنے آپ کو پورا ہندو سماج سمجھتے ہیں, بی جے پی اپنے آپ کو پورا ہندو سماج سمجھتی ہے, آر ایس ایس جو ہے وہ اپنے آپ کو پورا ہندو سماج سمجھتی ہے. یعنی کہ انہوں نے ان کے اوپر تنقید کی. تو اس کی یہی نہیں, صرف ایک اور جو ہے رکن ہے ان کے لوک سبھا کے ایم پی سنگھ, انہوں نے بھی بڑی تنقید کی اور مودی کے اوپر. انہوں نے کہا کہ مودی کا تو بس نہیں چلتا کہ ہر داڑھی والے کو یہ دہشت گرد قرار دیں. انہوں نے کہا کہ مودی اگر 1857 میں ہوتا تو اس وقت جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی تو ان کو بھی یہ داڑھی والوں کو یہ ٹیررسٹ قرار دے دیتے. پھر اسی طرح اور بھی انہوں نے ذکر کیا اور بہت سارے لوگوں کا جنہوں نے ہندوستان کے لیے یا ہندوستان کے لیے لکھا بحیثیت مسلمان. اور ٹوپی کا انہوں نے کہا ٹوپی والے کو بھی دہشت گرد سمجھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1857 سے لے کے ہندوستان اور پاکستان کی جو آزادی ہے ان کے علیحدگی تک تو جد و جہد مشترکہ ہوتی رہی ہے. تو انہوں نے کہا مودی جی کا تو بس نہیں چلتا, یہ ان کو بھی سارے ٹیررسٹ قرار دیتے. یعنی کہ ایک بڑی بحث جو ہے وہ چل رہی ہے. اور پاکستان کی حکومت کی طرح اپوزیشن جس طرح مضبوط ہے یہاں پہ اپنا رول پلے کر رہی ہے, حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسی طرح ہندوستان میں بھی یہی سچویشن ہے, یہی حالات چل رہے ہیں کہ وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور حکومت ہر وقت پریشانی کا شکار ہے. خاص طور پر کیونکہ ابھی نیولی پارلیمنٹ جو ان کی تشکیل ہوئی ہے, ابھی الیکشن ہوئے ہیں, تو مودی جو ہے ابھی سے ہی آغاز میں
گھبرائے ہوئے ہیں, ان کے چہرے سے پسینہ, پیشانی سے پسینہ تھا, وہ واضح تھا, اور اس کے بعد بار بار اپنی تقریر کے ذرا پانی پی لیتا. یقیناً جب آپ کے پاس سامنے تگڑی اپوزیشن ہو تو پھر آپ کو پانی پینا پڑ جاتا ہے. تو یہی سچویشن, یہی صورتحال پاکستان میں. دونوں ہمسایہ ممالک کے تقریباً سیاسی حالات جو ہیں صرف پارلیمنٹ کی حد تک, پارلیمان کی حد تک ایک جیسے ہیں, باقی وہ بہت ہمارے سے آگے ہیں جمہوری انداز میں بہت سارے معاملات میں ہم سے آگے. یہ میں پارلیمنٹ کے اندر کی گفتگو کی بات کر رہا ہوں, باقی ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہم لوگ ان کی جمہوریت کا, ان کے معاملات کا, سیاسی کا, جس طرح ہمارے ہاں حالات ہیں. تو یہ صرف پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری سچویشن تھی کہ بھارتی لوک سبھا کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کریم ان کا نام لیا گیا, اور ساتھ ساتھ یہی نہیں نام نہیں لیا گیا, ان کے اوپر درود بھی پڑھا گیا. تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے, یعنی کہ مذہبی جو ہم آہنگی ہے وہ بہت ضروری ہے. جو بھی جس خطے میں بھی رہ رہا ہو ان کو اپنی مکمل آزادی حاصل ہونا چاہیے, احترام ہونا چاہیے ایک دوسرے کا. تو یہ ایک سچویشن ہے جو میڈیا سے یا سوشل میڈیا سے تھوڑی سی نظر انداز ہو رہی ہے, تو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. اچھا ایک بات مختصر سی دو آپ کو میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کی نامزدگی ہوئی ہے, جسٹس عالیہ نیلم, ان کو جناب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نامزد کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ سینیورٹی کا راگ الاپنے والے انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں میرٹ کی. ٹھیک ہے, سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر جسٹس عالیہ نیلم کا نام تھا, اور پہلے پہ جیسے شجاعت حسین اور علی باقر نقوی صاحب جو ہیں ان کا نام تھا, ان کو نہیں اپوائنٹ کیا گیا. اس کے بعد جسٹس عالیہ نیلم جو کہ تیسرے نمبر پر تھی ان کو لگایا گیا. یعنی کہ میرٹ کا ابھی سے قتل عام کر دیا گیا, بیڑا غرق کر دیا گیا اس نظام انصاف کا, کہ کیوں بھائی ایک بندہ سروس کرتا رہا ہے, ایک روٹین کے تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا ہے, تو جب اس کی باری آئی ہے تو اس کو لگایا جائے, سینیورٹی بیس پہ اس کو لگا دیا جائے. ٹھیک ہے, تو تاہم ایسا نہیں ہوا. ہاں دوسری طرف دیکھیں, سوال یہ کہ بھائی یہاں پہ اگر ایسا ہوا تو پھر سندھ میں سینیورٹی کی بنیاد پہ آپ نے جسٹس شفیع صدیقی کو لگا دیا وہاں پہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, وہاں پہ سینیورٹی کا فارمولا, اور جبکہ ادھر پنجاب میں من پسند کہہ لیں اس کو, یہی سمپل یہی کہہ سکیں, پھر من پسند ہو گیا نا, سینیورٹی یہاں پہ نہیں دیکھی گئی. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ نظام انصاف کے اوپر اگر ایک شخص ترجیحی یا میرٹ کے اوپر نہیں آیا تو وہ میرٹ کے اوپر فیصلے کیسے کر سکے گا. یہ ایک سوالیہ نشان عموماً ہر بندے کے لیے, یہ صرف یہی نہیں ہے, باقی جو جوڈیشل کونسل کا فیصلہ تھا اس کو آپ کو پتا ہے ماننا پڑے گا, ہماری اوقات کیا ہے, ہماری مجال کیا ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سوال میرا موجود ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ سندھ میں تو آپ لوگوں نے سینیورٹی کی بنیاد پہ چیف جسٹس لگا دیا, جبکہ پنجاب میں آپ نے میرٹ کا بیڑا غرق کر دیا, میرٹ کو نظر انداز کر دیا, تیسرے نمبر والے ایک شخصیت کو آپ نے لا کے پہلے نمبر پہ کھڑا کر دیا. یہ میرا سوال یہ برقرار رہے گا, امید ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواب کبھی نہ کبھی تو ملے گا. اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اگر تیسرے نمبر والا پہلے نمبر پر آ گیا, اس کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے, تو اس کی عدالت میں جو انصاف ہے وہ تیسرے نمبر پر نہیں رہے گا. امید کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ میرٹ کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہو, شفافیت کا بیڑا غرق کر دیا گیا, وہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. بہرحال ہمیں ایک اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ میری تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا, اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.